मसीहा के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावन यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावन का रहम फजल आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया तक यीशु मसीह की बरकत, उसका रहम और उसका फजल होता रहे। आमीन। खुदावन हम सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अहद अतीक के अंदर हम देखते हैं कि बनी इसराइली कौम एक निजात दहिंदे की तलाश में थी और एक सेवियर को ढूंढ रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा निजात दहिंदा आए जिसकी राह हम देख सकें, जिसको हम जान सकें, पहचान सकें। और बहुत सारी तहकीक की गई, बहुत कुछ उसके बारे में जाना गया। बहुत सारे नजुमी और फालगीर जादूगरों ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन खुदा का मंसूबा था कि खुदा के जो लोग हैं वो खुदावंद का इंतज़ार करें और खुदा अपने कहने के मुआफ़िक खुदा अपने लोगों के दरमियान अपने बेटे को लाना चाहता था। और खुदा चाहता था कि जो लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार ख़त्म हो। और खुदा ने बनी इसराइल के दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो वादा किया था उसको पूरा किया। और खुदा ने अपने उस वादे को पाहे तकमील तक पहुँचाया। इसके बारे में यशाया ने बड़ी खूबसूरत प्रोफेसी की, मीका नबी के बारे में, और बहुत सारे और ज़बूर के अंदर, बहुत सारी और कुतुब के अंदर हमें मसीह यीशु की आमद के बारे में ज़िक्र मिलता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कौमें, कबीले, उम्मतें उसका इंतज़ार कर रही थीं। मसीह यीशु की आज उन तमाम लोगों को भी ज़रूरत है जो आज दूर हो चुके हैं खुदा से, उनको भी आज ज़रूरत है। हम देखते हैं कि उस वक़्त लोगों को इंतज़ार था कि मसीहा जो है इस दुनिया में आए, और आज जबकि हम देखते हैं कि 2000 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है कि मसीह यीशु इस दुनिया में आए और फिर चले गए, अब उनकी दूसरी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर ख़त्म नहीं होता। महीने, साल बीत जाते हैं, इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। कभी हमें जायदाद का इंतज़ार, कभी मालो दौलत का इंतज़ार, कभी बिखरे हुए इंसानों का इंतज़ार, और न जाने क्या क्या हम इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन खुदा अपने कलाम से, अपने नबियों से ख्वाब, ख्याल और रोया में कलाम करता रहा, और उसकी नबूवत और उसकी तकमील हम तक पहुंची। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में से मीका नबी के बारे में जानते हैं कि मीका नबी जो है खुदा से प्यार करने वाला, और खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। मीका की किताब और उसका 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूंगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा बयान किया जाना, और हम सब की ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हम खुदा के कलाम के अंदर हम इस बात को जानते हैं, इस बात को हम सीखते हैं कि खुदा का जो नबी था, मीका नबी, जो यशाया का हम सफ़र था, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि शाहान यहूदा योतम अखीज़ो हिजकिया के आयाम में मीका पर खुदा की रोया जो है वो नाज़िल होती है, खुदा का कलाम जो है उस पर नाज़िल होता है। और हम देखते हैं कि आखज़ व हिजकिया के आयाम में उस वक्त के अंदर खुदा का जो नबी था मीका, उस पर खुदा रोया के ज़रिए कलाम को नाज़िल फरमाता है, अपनी बातें उस तक पहुँचाता है। और ये जो पैगाम था ये मुस्तकबिल के बारे में दिया जा रहा था।
دور حاضر کے لیے نہیں دیا جا رہا تھا بلکہ مستقبل کے بارے میں دیا جا رہا تھا، اور ایک امید کی جو ہے ہمیں ایک امید کی خوشی ہمیں نظر آ رہی تھی، ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی شخص اس دنیا میں آئے گا، اور اس کی علامات بھی واضح ہونا شروع ہو گئی تھی اور لوگ اس کی طرف توجہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سامریہ اور یروشلم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے بارے میں بہت ساری باتیں کلام مقدس میں مرقوم ہیں، اور یہاں لکھا کہ زمین اس کی معموری کان لگائے۔ لوگ اس وقت بھی خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کوشش میں تھے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور عدل کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ یہ خاص میسج جو ہے خدا نے اپنے بندے میکا کو دیا، اور اس خوشخبری کی طرف توجہ دلائی۔ اور اس کے سوا ہمیں آج بھی کیا چاہیے کہ آج اگر ہم خدا یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اگر یسوع مسیح کا انتظار کرتے کرتے اگر ہماری آنکھیں تھک چکی ہیں اور ہمارے دل جو ہیں اس امید میں ہیں کہ وہ جلد آئے گا اور ہمیں لے جائے گا، تو پھر ہمارے اندر کیا آج انصاف ہے، رحم دلی ہے، کیا فروتنی ہے؟ کیا یہ چیزوں کی ہماری زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر اور کلیسیا پاکستان کے اندر، چرچ کے اندر کیا اس کی کمزوری ہے؟ اگر ہے تو اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی درد جو تھا، یہی آواز جو تھی، وہ میکا نبی کے اندر تھی، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے محبت کا جو ہے خلوص اور جذبہ رکھتا ہے، اور وہ کلام مقدس میں کہتا ہے 6 باب کی 2 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں کیا لے کر خداوند کے حضور جاؤں؟ وہ کہتا ہے میں خداوند کے حضور کیا لے کر جاؤں؟ حق تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خدا 1000 مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے ڈالوں؟ کوسچن مارک ہے۔ اور وہ کہتا ہے اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خدا یہی چاہتا تھا اپنے لوگوں سے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں، ان باتوں کو جو خدا کے کلام کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اس کی طرف میکا نبی جو ہے ہماری توجہ دلاتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہماری توجہ اس بات کی طرف جو ہے راغب کی، اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں جس مسیحا کا انتظار ہے، وہ مسیحا صرف اور صرف یسوع مسیح کے بارے میں نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو راہ آپ نے تعین کرنی ہے، جس راہ پر آپ نے چلنا ہے، اس کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر آپ نے لاگو کرنا ہے کہ وہی آپ کی راہ ہے۔ انہوں نے خدا کے کلام میں سے بتایا کہ اگر ہم خدا کے حضور آج جانا چاہتے ہیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، تو اس نے 3 باتیں ہمیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے انصاف کو قائم کرنا ہے، دوسرا ہمیں رحم دلی کو اپنی زندگی کے اندر قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور تیسرا پیٹرن اس نے دیا کہ ہماری زندگی کے اندر فروتنی اور عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ لیکن 7ویں باب میں اس نے 4 باتیں اور ہمیں بتائیں اور سکھائیں۔ اس نے کہا کہ ایک تو ہماری جو راہ ہے وہ درست ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہماری راہ درست ہوگی تو پھر وہ بادشاہ جو راہ حق اور زندگی ہے جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی زندگی کے اندر اس نے بولا کہ پھر نجات آئے گی۔ اس نے پہلے راہ کے بارے میں بتایا، اور اس نے پھر سلویشن کے بارے میں بتایا کہ نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے آئے گی۔ اور اس نے یہ کہا کہ اب ہمیں ویٹ کرنے کی ضرورت ہے، انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ تب اس نے کہا کہ جب ہم انتظار کریں گے تو پھر خدا انتظار کے بدلے میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ ہم زبور بھی گاتے ہیں کہ میں انتظار کروں گا، میں خدا کے بارے میں دیکھوں گا کہ وہ میری زندگی کو بدلے گا، میں خدا کو دیکھوں گا کہ وہ مجھے کامیابی دے گا، خدا کو میں دیکھوں گا
وہ مجھے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا۔ اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ زبور نو اس کیتا ہے کہ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ پا خدا دا انتظار کردا۔ آج کیا ہم انتظار کرتے ہیں؟ کیا آج انتظار کا دروازہ ہماری زندگی کے اندر کھلا ہوا ہے؟ آج بھی اگر آپ خداوند یسوع مسیح کا انتظار کرتے ہیں، اگر آج خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو پھر آپ اس انتظار کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے اس نجات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، خداوند کی راہ کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور کیا آپ نے دعا کر کے اس کی آواز کو سننے کی کوشش کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت بھی لوگ تحقیق کرتے تھے، مسیح یسوع کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے۔ متی کی انجیل اس کے بارے میں بہت خوبصورتی سے ہمیں بتاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ جو تھے گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سرداروں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دے گا۔ اس وقت بھی تحقیق کی گئی، اس وقت بھی ان لوگوں نے جاننے کی کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس نے مجوسیوں کو بلایا اور ان سے تحقیق کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا گیا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کریں جا کے، اور وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ آج کیا ہم خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں؟ اور وہ کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کی بات سن کر ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور اس ستارے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر انہوں نے کام کیا لکھا ہے کہ بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر انہیں سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مرغ اس کے نظر پیش کیا، اس کے حضور لائے، اور تینوں نے جھک کر سجدہ کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ہی خداوند ہے، کیونکہ جس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت پا کر ہم دیکھتے ہیں، خواب میں ہدایت پا کر بزرگ جو ہے یوسف جو ہے، جب اس کو فرشتہ دکھائی دیتا ہے تو وہ اس راہ کو چینج کر جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ بچہ اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جاتے ہیں جب تک کہ پھر خدا اس کو ہدایت نہ کرے۔ آج خدا ہمیں بھی ہدایت کرتا ہے۔ کیا آج ہم خدا کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس وقت تو تحقیق کی گئی، لوگوں نے دیکھا اور خداوند کو جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں میکا نبی نے بڑا زور دیا، اور اس نے اسی طرف ہماری توجہ دلائی، اور اس نے ہمیں کیا بولا؟ اس نے بولا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو خاص اہم چیز ہے وہ سب سے پہلے ایک انصاف ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد رحم دلی اور اپنے اندر فروتنی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج خداوند کی راہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس نجات کو دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند کا اگر انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ہماری توجہ جو ہے خدا کے کلام کی طرف ہونے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا کلام یہی ہمیں فرماتا ہے آج کہ اگر مسیح یسوع آپ کا سیویئر ہے، اگر وہ آپ کی نجات ہے، تو پھر اس نجات کے بانی نے میرے اور آپ کے لیے کیا کام کیا؟ اس کے بارے میں عبرانیوں کا رائٹر بڑے خوبصورت انداز سے مسیح یسوع کے بارے میں بتاتا ہے، اس سلویشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، نامے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، وہ ایک ایسے خیمے کی بات کرتا ہے، ایک ایسے گھر کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہاتھوں سے بنایا نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ہمیں ابدی خلاصی بخشی۔
یعنی سلویشن بخشی، جس کا ذکر میکا نبی نے کیا۔ وہ کہتا ہے کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرو۔ اگر ہم خدا کا انتظار کر رہے ہیں، اگر مسیح یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اس انتظار کے اندر ہمارے اندر حلیمی ہونا، عاجزی ہونا، فروتنی ہونا ضروری ہے، ورنہ ہمارا انتظار کرنا بے مقصد ہے، بے فضول ہے، اور اگر ہمارا جو ہے اس کو جاننا فضول ہے، انتظار کرنا فضول ہے، تو پھر ہماری زندگی بے فضول ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فضول ہے، بیکار ہے، ہم کسی کام کے نہیں رہے۔ تو عزیزو، ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بک آف ریولیشن مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت گواہی لکھی ہوئی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ سلویشن کا میسج دیا گیا ہے، اور ان کے اور لکھا ہے کہ وہ ان کو کیا کرتا تھا؟ اپنے لہو کے وسیلے سے خرید لیا یسوع نے۔ آج جو بھی یسوع کے پاس جاتے ہیں، یسوع مسیح اپنے لہو کے وسیلے سے انہیں خرید لیتا ہے، اس نے قیمت دی ہے۔ اور یہاں مکاشفہ کے اندر اس کے بارے میں بڑی گواہی ہے کہ اس نے ذبح ہو کر جو ہے ہر ایک قوم، قبیلے اور امت کے لیے جو ہے قربانی دی ہے۔ اور لکھا ہے کہ ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنایا گیا، ملک صدق کا کاہن بنایا گیا۔ اور لکھا ہے کہ جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گرد بہت سے فرشتوں کو آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے۔ یوحنا اس بات کی گواہی دیتا ہے، یوحنا پتمس کے جزیرے میں اس بات کو جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ذبح کی واہی برا قدرت، دولت، حکمت اور طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ اور اس نے کہا جو تخت پر بیٹھا اس کی اور برے کی اور حمد، عزت اور تمجید، سنتلت ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ اور یہ سجدہ جب کیا جاتا ہے تو وہ خداوند کو ہی واجب ہے۔ اس لیے میکا نبی نے ہماری توجہ اسی طرف دلائی ہے کہ آج ہمیں خدا کے حضور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اگر خداوند کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، نرم مزاجی رکھیں، رحم دلی کو اپنائیں، فروتنی اپنائیں، تب ہم حقیقی طور پہ اس کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کو دے دیں، کیونکہ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ جب آئے گا تو بڑے نرسنگے کے ساتھ آئے گا، بڑی آواز کے ساتھ آئے گا، فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، آپ بھی دیکھیں گے۔ آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو پھر آئیں اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں اور کہیں کہ مالک میں تیرا، میرا دھن بات تیرا، میرا ذہن دماغ سوچ تیرا، میرے خیال تیرے، اور سب کچھ اپنا آپ خداوند کو دے دیں۔ اپنی زندگی کا جو کنٹرول ہے خداوند کو دے دیں۔ وہ آپ کے دل کی سکیننگ کرے گا، آپ کے دل کو سکین کرے گا۔ عبرانی میں جو دل کا مفہوم بیان کیا گیا اس کا مطلب ہے سکین کرے گا۔ خدا ہمارے دلوں اور خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے، تب ہم اس راہ کو جان سکتے ہیں، پھر ہم اس نجات کی خوشخبری کو جان سکتے ہیں، اور پھر ہم دعا کر کے ہم خداوند کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ سو خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر خدا کا کلام بڑھتا چلا جائے، اور ہم خداوند کے انتظار میں اپنی زندگی جو ہے گزاریں، اور اس ایمان کے بانی
اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے انتظار میں کہتے رہیں کہ ہمارا خداوند نجات دینے والا جلد آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ آئے ہم اس خوشخبری کے کلام کو سنیں، قبول کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔